का शौक जो रखते हैं वो आते यहाँ, आजमाइश यहाँ ज़हनी मदनी है ये समा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिले का आगाज़ करते हैं। हमारे सिलसिले में भी हमारी कोशिश यही होती है कि मदनी चैनल के नाजरीन तक इल्म दीन पहुँचाया जाए, इल्म दीन का जज्बा मदनी मुन्नों में बेदार किया जाए, बड़ों को ये बताया जाए कि बच्चों की तरबियत किस तरह करनी है। मदनी चैनल के नाजरीन को रोज़ाना ही एक मशवरा देता हूँ, आज भी ये मशवरा दूंगा कि अपने साथ डायरी और कलम रखें, लिखते जाएँ, सवालात भी लिखिएगा, जवाबात भी लिखिएगा। बहुत कुछ इंशाअल्लाह आप जब सिलसिला ख़त्म होगा अपने पास इल्म दीन का ख़जाना पाएंगे। सिलसिले में आज हमारे साथ मीरपुर कश्मीर से आए हुए तलबा और जमजम नगर हैदराबाद से आए हुए तलबा होंगे। तलबा से गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएँ, इंशाअल्लाह इनके साथ सिलसिला शुरू करेंगे। याद रहे कि ये क्वालिफाइंग राउंड है और इनमें से हारने वाले तलबा या पीछे रह जाने वाले तलबा हमसे दूर चले जाएंगे और जो तलबा आगे बढ़ेंगे, कामयाब होंगे, वो अगले दर्जों तक पहुँचेंगे। तलबा से गुजारिश मीरपुर कश्मीर वाले भी तशरीफ़ ले आएँ और जमजम नगर हैदराबाद के तलबा भी तशरीफ़ लाएँ। माशाअल्लाह आज हमारे साथ हमारे दानिश भाई भी मौजूद हैं। आबिद भाई के साथ साथ ये भी सिलसिला ज़हनी आजमाइश में सफ़र पर रहे, बड़ी कोशिशें भी की और इनका ताल्लुक़ भी जमजम नगर हैदराबाद से है, तो आज तशरीफ़ लाए हैं। आप अपने कुछ तजर्बात, कुछ ऐसी बातें शेयर कीजिए। सिलसिले में आपने भी एक तवील सफ़र किया, पहली बार इस तरह हमारे सिलसिलों में, पहले मदनी चैनल के नाज़रीन ने आपको कुछ तो ज़रूर देखा था, मगर इस सिलसिले में आपका बड़ा ज़बरदस्त साथ रहा। क्या फ़रमाएंगे आप? ऐसा यूँ तो पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाना हुआ, एक तवील सफ़र था। जिस शहर में पहुँचते थे अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल वहाँ पर मदनी मुन्ने मुंतज़िर होते थे, ना सिर्फ मदारिसुल मदीना के, जामियातुल मदीना के, बल्कि ऐसा भी देखने में आया कि कई शहरों के अंदर स्कूल्स के तलबा भी मौजूद थे जी। जैसा कि आज अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल जमजम नगर हैदराबाद से जो यहाँ टीम आई है बगदादी, इसमें 2 मदनी मुन्ने जो है इनका ताल्लुक स्कूल से है। ये अपना हमारा ऐलान था कि हमने पिछला जो 2 सिलसिले किए थे वो दावत इस्लामी ही के शोबा जात से किए थे, लेकिन इस बार हमारा अनाउंसमेंट ये था कि किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान के उन शहरों में रहने वाले मदनी मुन्ने आगे आएँ, तलबा आगे आएँ, करीब आएँ और देखें कि दावत इस्लामी क्या है। तो माशाअल्लाह आज इनके सरों पर भी इमामा है और मदनी हुलिया वाले हैं। जी मज़ीद फरमाएं। भाई साहब ऐसा इसका फीडबैक आ रहा है, जमजम नगर हैदराबाद के हवाले से अर्ज करूं, एक मेडिकल स्टोर पर जाना हुआ तो वहाँ एक शख्स मिले जो मेडिकल स्टोर पर जॉब करते थे। जी जी। वो बताते हैं कि ज़हनी आजमाइश ये सिलसिला जुमे को हमारी छुट्टी थी, जुमे को ये सिलसिला देखा, उसके बाद ऐसा रूटीन बना 12 बजे मेरी छुट्टी होती है, अब मैं 1 घंटे की छुट्टी लेकर जाता हूँ और जाकर ज़हनी आजमाइश का सिलसिला देखता हूं। ऐसा इसका और फीडबैक आ रहा है। एक फॉर्मर मिनिस्टर, उनसे गुफ्तगू हो रही थी तो वो बताने लगे कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल ऐसा प्यारा सिलसिला है कि हम पूरे फैमिली, तमाम इमरान घर पे बैठकर ये मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश देखते हैं। सही सही। कल एक इस्लामी भाई से बात हो रही थी, वो बताने लगे कि हमारे घर में इस वक्त में बिजली नहीं होती है, लेकिन मैं पूरा सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल नेट के जरिए देखता हूँ। तो इस तरह इसका फीडबैक आ रहा है। चलें, यानी हैदराबाद जमजम नगर में भी इस्लामी भाई देख रहे हैं और पाकिस्तान के शहरों से, दुनिया के कई मुल्कों से हमारे पास मैसेजेस आते हैं। इंशाल्लाह आबिद भाई में मैसेजेस भी सुनाएंगे, लेकिन आइए देखते हैं कि हमारे साथ जो आप जमजम नगर और मीरपुर कश्मीर से तलबा आए हैं, पहले देखते हैं जमजम नगर के तलबा हम तक कैसे पहुँचे, उनका यहाँ तक सफ़र कैसे हुआ, फिर इंशाल्लाह मीरपुर कश्मीर के तलबा के बारे में भी आपको बताएंगे। आइए देखते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हम इस वक्त जमजम नगर हैदराबाद में मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ज़बजल यहाँ पर ज़हनी आज़माइश सीज़न 3 के ऑडिशन के लिए तलबा आ रहे हैं। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर ईसाई वालदा का नाम क्या है? हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा। आपने जो इसको हल कर लिया तो ठीक है, और अगर आप हल नहीं कर पाए तो 12 मिनट के बाद जो है तमाम तलबा से पर्चे दे दिए जाएंगे। क्या बात है देखो इल्मे दीन की। अब जिन तलबा के नाम लिए जाएंगे वो ज़हनी आज़माइश सीज़न 3 के तीसरे मरहले में दाखिल हो जाएंगे। गुलाम मुहीउद्दीन, बाबर हुसैन बिन असगर हुसैन, मोहम्मद हमजा अत्तारी, रियाजुद्दीन अत्तारी। तमाम इंसानों के बाप कौन है? चले आप जवाब तो नहीं दे सके, आपको आया था?
حضرت آدم علیہ السلام. ہر چیز کا دل ہوتا ہے. بتائیے قرآن مجید کا دل کس سورت کو کہا گیا ہے؟ ہاں بتائیے سہیل. سورہ یاسین. ٹوٹل اسکور ہوا زمزم نگر حیدرآباد بغدادی نے 29 نمبر حاصل کرے اور زمزم نگر حیدرآباد اجمیری نے 23 نمبر حاصل کرے. تو اس طرح باب المدینہ آ رہے ہیں زمزم نگر حیدرآباد بغدادی والے. سبحان اللہ. آ گئے ہیں زمزم نگر حیدرآباد بغدادی والے. آئیے ان کا تعارف حاصل کرتے ہیں. جی بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ محمد سلیم رضا اتاری. محمد سلیم رضا اتاری. جی بیٹا آپ کا نام؟ محمد سہیل رضا اتاری. محمد سہیل رضا اتاری. جی آپ کا نام؟ محمد شعیب رضا اتاری. جی سلیم رضا، سہیل رضا، شعیب رضا، بڑا زبردست کمبینیشن لائے ہیں حیدرآباد والے. میرپور کشمیر والے طلبہ آپ بتائیے آپ کا نام؟ محمد عبد الماجد اتاری. محمد عبد الماجد اتاری. جی بیٹا؟ محمد فیضان رضا اتاری. محمد فیضان رضا اتاری. جی آپ؟ محمد زہیب اتاری. محمد زہیب اتاری. بڑا دور سے سفر کیا ہے، کیسا محسوس کر رہے ہیں زہیب آپ ہمارے سلسلے میں آ کر؟ الحمدللہ بہت اچھا لگا. پیچھے کچھ دعائیں بھی ہو رہی ہیں؟ جی اچھا کون کون دعائیں کر رہا ہے؟ سارے گھر والے. سارے گھر والے دعائیں کر رہے ہیں. دیکھیں بھائی کس کی دعائیں رنگ لاتی ہیں. یاد رہے ہار اور جیت، پیچھے رہ جانا آگے رہ جانا، یہ سلسلے کا ایک فارمیٹ ہے. ورنہ سچی بات یہ ہے گھر والے بھی زیادہ جذباتی نہ ہوں جو دعائیں کر رہے ہوں گے. آپ کے بچے یہاں تک پہنچ گئے اور یہاں تک آ جانا یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے. الحمدللہ مقصود اس سلسلے کا کسی کو ہرانا، کسی کو جتانا نہیں، مدنی چینل کے ناظرین کو علم دین پہنچانا ایک اور ہماری خواہش ہے. اس سلسلے کی مقبولیت جب ہم نے دیکھی تو ہماری ایک اور خواہش یہ بھی ہے، عابد بھائی ہمیں کچھ تاثرات بھی بتائیں گے، کہ کئی لوگ الحمدللہ اس سلسلے کو دیکھنے کے لیے گناہوں بھرے چینل چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں. کئی لوگوں نے ڈرامے چھوڑے. اس وقت پہ ہم لے کر بھی اس لیے آتے ہیں کہ اس وقت نارملی گھر فیملی والے لوگ جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ ایسے چینلز دیکھ رہے ہوتے ہیں جس میں گناہ کیے جا سکتے ہیں. تو الحمدللہ اس سلسلے کی ہماری ایک نیت اور بھی ہے کہ کسی طرح بس کھینچ کر مدنی چینل کے سامنے بٹھا دیا جائے. ہمارے سلسلے میں کچھ ملے نہ ملے، سلسلے کے بعد امیر اہل سنت کرم فرما دیں گے. سلسلے سے پہلے نگران شورا آئے ہوئے تھے تو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ ضرور پیغام پہنچ جائے گا. کیا کہیں گے عابد بھائی آپ؟ یہ کشمیر والے طلبہ آئے ہوئے جی سے بات چیت ہو رہی تھی تو بڑی ایک اچھی سی انہوں نے بات بتائی. کہنے لگے کہ جب ہمیں پتہ چلا کہ ٹیم آ رہی ہے باب المدینہ کراچی سے، مدنی چینل والے آئیں گے، تو ہمیں یقین ہی نہیں ہو رہا تھا. تو جب آپ آئے تو پھر ہم پھر اس پہ آ گئے کہ پتہ نہیں ہم حصہ لے سکیں گے نہیں لے سکیں گے. ہمیں یقین ہی نہیں ہو رہا تھا. پھر ہم نے حصہ لے لیا. پھر جب حصہ لیا تو پھر ہمیں یقین ہی نہیں ہو رہا تھا ہم سلیکٹ ہو جائیں گے. تو بولے ہم سلیکٹ بھی ہو گئے. پھر ہمیں باب المدینہ آنے کا کہا گیا. پھر ہمیں یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ہم باب المدینہ آ جائیں گے. تو بولے آج یہاں کھڑے ہیں، اب ہمیں یقین ہی نہیں ہو رہا کہ ہم آگے اور مزید بڑھ پائیں گے نہیں بڑھ پائیں گے. چلے اب تو یقین ہو گیا، یہاں تک بھی آ گئے ہیں. جی یہ اپنے کچھ ایس ایم ایس وغیرہ آئے ہیں. جی وہ بھی پڑھ دیجیے. نواب شاہ سے باب الاسلام سندھ سے شکیل بھائی کہہ رہے ہیں سلسلہ ذہنی آزمائش علم دین کا خزانہ ہے. پہل میں مدنی چینل سے کوسوں دور بھاگتا تھا، لیکن جب سے میں نے اس سلسلے کو دیکھا ہے تو دعوت اسلامی اور مدنی چینل کی محبت میرے دل میں ایسی راسخ ہوئی ہے کہ اب مدنی چینل ہی دیکھتا ہوں. ماشاءاللہ. مرکز الاولیاء لاہور سے عبد القادر بھائی کہہ رہے ہیں سلسلہ ذہنی آزمائش دیکھ کر جسمانی و قلبی سکون ملتا ہے. دوران سلسلہ تھوڑی سی بے توجہی ڈھیر سارے علم دین کے حصول سے محرومی کا باعث بن سکتی ہے. یہی سوچ کر میں بڑی توجہ کے ساتھ یہ سلسلہ دیکھتا ہوں. زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام سندھ سے عبد الغنی بھائی کا کہنا ہے کہ ویسے تو زندگی میں نے بے شمار سلسلے دیکھے ہیں، مقابلے دیکھے ہیں، لیکن جو پرسکون ماحول، قلبی سرور، علم دین اور آنکھوں کی ٹھنڈک سلسلہ ذہنی آزمائش کو دیکھ کر ملتی ہے وہ کہیں نہیں ملتی. اتنی ساری تعریفیں نہ کریں. مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش ہے تعریفوں کو سنانے کے لیے ہم یہ سلسلہ نہیں کر رہے، یعنی آپ کے میسیجز نہیں پڑھ رہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے میسیجز کے ذریعے ہمیں کوئی پیغام دیں. آپ اس سلسلے کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے کوئی مشورے دیں یا ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دیں. اچھی نیتوں کا اظہار کریں کہ ہم اپنے بچوں کو انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کریں گے. جیسے ایک میسج آپ نے پڑھا کہ اب مدنی چینل جو ہے وہ دیکھنا شروع کر دیا ہے اور گناہوں کو چھوڑ دیا ہے. جی اچھا، اسی طرح بہت اچھی نیتیں بھی جی نیتوں والے میسج سنائیں، ہمیں بھی اتنا نہ پھلائیں کہ ہمارے لیے مشکل ہو جائے. سلسلہ ذہنی آزمائش کو دیکھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے، نیکیاں کرنے اور علم دین حاصل کرنے کا مدنی ذہن ملتا ہے. اس سلسلے کی بدولت میں نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل میں اپنے علاقے کے مدرسۃ المدینہ میں داخلہ لوں گا اور علم دین حاصل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کروں گا. ماشاءاللہ. آئیے ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ یہ میرپور کشمیر کے طلباء ہم تک پہنچے تو کیسے پہنچے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ذہنی آزمائش سیزن 3 کے آڈیشن کے سلسلے میں
اب ہم آپ پہنچے ہیں میرپور کشمیر. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے پیر و مرشد کا نام کیا ہے؟ ضیاء مدنی صاحب. ضیاء الدین مدنی صاحب. ضیاء الدین مدنی. آپ دونوں کا انتخاب ہو گیا. حضرت اسماعیل علیہ نبینا و علیہ صلاۃ والسلام کی والدہ کا نام کیا ہے؟ سیدنا حاضرہ رضی اللہ عنہ. حاضرہ. حاجرہ. بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ دونوں کا انتخاب ہو چکا ہے. اب انشاءاللہ عز و جل سیگمنٹ نمبر 2 شروع کیا جا رہا ہے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام میں تیری دھوم مچی ہو. نمبر 1 حضرت نوح علیہ السلام. نمبر 2 حضرت ہارون علیہ السلام. نمبر 3 حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. نمبر 4 حضرت یحییٰ علیہ السلام. نمبر 5 حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. نمبر 6 حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. نمبر 3 پہ کون سا نام تھا؟ جس کو آتا ہے وہ بتا دیں. حضرت داؤد علیہ السلام. آپ داؤد علیہ السلام. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہارون علیہ السلام. ہارون علیہ السلام. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام. آپ کا جواب درست ہے. ذہنی آزمائش سیزن 3 کے گرانڈ فنالے کے لیے باب المدینہ کراچی جائیں گے. آئیے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس سیگمنٹ نمبر 4 کی طرف کون آگے بڑھ رہا ہے. آتے ہیں دیکھو علم دین کی. بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ جی اجمیری. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ماشاء اللہ عز و جل آپ نے 2 نمبر حاصل کر لیے. میرپور کشمیر اجمیری نے 15 نمبر حاصل کرے اور میرپور کشمیر بغدادی نے 18 نمبر حاصل کرے اور آپ آ رہے ہیں باب المدینہ کراچی. سبحان اللہ. ماشاء اللہ عز و جل. میرپور کشمیر سے پہنچ گئے ہیں باب المدینہ. اب دیکھیں کہاں تک پہنچتے ہیں، کہاں تک ہمارے ساتھ رہتے ہیں. سلسلہ شروع کرتے ہیں. جواب دیجئے سوال کا جس میں 10 سوالات ہوں گے اور ان 10 سوالات کے آپ نے جواب دینے ہیں. ہر سوال کے جواب میں آپ کو 2 نمبر ملیں گے. غلط جواب دیں گے تو کوئی نمبر نہیں ملے گا. آپ تیار ہیں؟ مشورہ کر کے آپ جواب دے سکتے ہیں. پہلا سوال زمزم نگر حیدرآباد کے طلباء سے. بتائیے ایمان کسے کہتے ہیں؟ سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرنا جو ضروریاتی دین سے ہیں ایمان کہلاتا ہے. اتنی ہلکی آواز میں اگر آپ جواب دیں گے تو کوئی سن نہیں سکے گا. ابھی تو آپ نے بہت آگے تک جانا ہے، اس لیے اپنی آواز میں مزید زور پیدا کیجیے. سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرنا جو ضروریاتی دین سے ہیں ایمان کہلاتا ہے. جواب بالکل درست ہے. زمزم نگر حیدرآباد میرپور کشمیر کے طلباء کے درمیان مقابلہ ہے. جو اسلامی بھائی اس طرف بیٹھے ہیں وہ ہمارے زمزم نگر حیدرآباد کے اسلامی بھائیوں کو سپورٹ کریں. جو یہاں بیٹھے ہیں وہ میرپور کشمیر والوں کے ساتھ ہی بن جائیں. آپ اگر گھر میں بھی دیکھ رہے ہیں تو ڈائیورژن کر لیں، 2 اس طرف ہو جائیں اور مل کر مقابلے میں حصہ لیں. جی جناب آپ سے سوال، بتائیے جنت کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جنت کن کے لیے بنائی ہے؟ جنت ایک مکان ہے جو اللہ عز و جل نے ایمان والوں کے لیے بنائی. جنت ایک مکان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے. جواب بالکل درست ہے. سوال یہ ہے، بتائیے قرب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب فجر کی نماز سے پہلے نزول فرمائیں گے تو فجر کی نماز کون پڑھائیں گے؟ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کی امامت کروائیں گے. جواب بالکل درست ہے. کون سی قوم ہولناک آواز اور زلزلہ سے ہلاک کی گئی اور ان کی ہلاکت کا سبب کیا تھا؟ وہ قومی عاد تھی اور ان کی تباہی کا سبب وہ ناپ تول میں کمی بیشی کرتے تھے اور ڈاکہ زنی کرتے تھے. وہ کس نبی کی قوم تھی؟ سوال یہ ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی. آپ نے ناپ تول میں کبھی بیشی بھی ٹھیک کہا، اسی وجہ سے یہ ہلاک ہوئے، مگر یہ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم تھی جو اس وجہ سے ہلاک ہوئی کہ ناپ تول میں کمی بیشی کرتے، بت پرستی اور ڈاکہ زنی وغیرہ کرتے اور اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے.
سوال ہے زمزم نگر حیدرآباد والوں سے، کیا مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ باقی رہتا ہے؟ یہاں روح جسم سے جدا ہو گئی، مگر روح کا تعلق جسم سے ہوا، جو روح پر گزرے گی جو جسم پر گزرے گی روح ضرور اس سے آگاہ ہوگی۔ جو بدن پر گزرے گی روح ضرور اس سے آگاہ ہوگی۔ روح اگرچہ بدن سے جدا ہو گئی مگر اس کا ساتھ باقی رہتا ہے۔ جواب بالکل درست ہے۔ جی سوال ہے ہمارے میرپور کشمیر کے طلباء سے، بتائیں وہ کون سی نماز ہے جس کی ادائیگی سے بلا حساب جنت میں داخل ہونے کی بشارت ہے؟ نماز تہجد۔ تہجد کی نماز وہ مبارک نماز ہے کہ جس کو پڑھنے والے کے لیے بلا حساب جنت میں داخل ہونے کی بشارت ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین کو یہ پیغام دیتا چلوں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں 72 مدنی انعامات کا تحفہ امیر اہل سنت نے ہمیں عطا کیا۔ اس میں ایک مدنی انعام یہ بھی ہے کہ کیا آج آپ نے تہجد کی نماز ادا کی، اشراق، چاشت اور اوابین کے نفل ادا کیے؟ آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ عبادتیں کرنے کا موقع ملے گا۔ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ تہجد کی نماز بھی ادا کریں گے۔ جواب بالکل درست ہے۔ بتائیے اگر جنتی آپس میں ملنا چاہیں گے تو کیا عالی شان کاروں اور گاڑیوں میں سواری کریں گے؟ جنتی آپس میں ملنا جائیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا، اسی طرح اعلیٰ درجے کی سواریاں اور گھوڑے لائے جائیں گے جن پر سوار ہو کر جہاں جانا چاہیں گے چلے جائیں گے۔ جو بالکل جواب درست ہے۔ جنتی جو ہیں وہ باہم ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا، اس طرح اعلیٰ درجے کی سواریاں اور گھوڑے لائے جائیں گے اور ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے چلے جائیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ ایک نمبر ان کا کم کرنا پڑے گا اگر آواز کم ہوئی تو آواز ذرا نکالیں، آپ کا جوش بتائے کہ آپ بڑی تیاری کر کے اور آگے تک جانے کے لیے آئے ہیں۔ بہرحال جواب ان کا درست ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ادریس نام کیسے ہو گیا؟ کیونکہ وہ خطبہ الہی کا کثرت سے درس کیا کرتے تھے۔ کثرت سے درس دیا کرتے، اس وجہ سے آپ کا نام ادریس ہوا۔ جواب بالکل درست ہے۔ جی جناب آپ کی باری ہے۔ زمزم نگر حیدرآباد کے طلباء بتائیے بروز قیامت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو جھنڈا عطا کیا جائے گا اسے کیا کہتے ہیں؟ لواء الحمد۔ لواء الحمد کہتے ہیں۔ جواب بالکل درست ہے۔ جی آپ سے سوال، بروز قیامت اہل محشر شفاعت کے واسطے کن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ہمارے پیارے نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ جی ہاں جواب بالکل درست ہے کہ تمام خلق خدا اس دن ان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے اور پھر آخر میں ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیں گے اور میرے آقا کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، اے غلاموں آؤ میں اسی دن کے لیے ہوں۔ ماشاءاللہ جواب بالکل درست ہے۔ اب ہم چلیں گے ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے سوال کی طرف۔ آپ تیار ہیں؟ آپ سے سوال کیا جائے، بتائیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کن دو صحابیوں کے بارے میں فرمایا یہ زمین پر میرے دو وزیر ہیں؟ کن دو صحابہ اکرام علیہ رضوان کے بارے میں فرمایا یہ زمین پر میرے دو وزیر ہیں؟ یاد رکھیے گا قافلہ مجلس کے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں۔ شیخین کے بارے میں فرمایا تھا۔ شیخین کن کو کہا جاتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں دنیا میں میرے وزیر ہیں۔ جواب بالکل درست ہے۔ چلیں جناب یہاں بھی جواب درست ہو گیا۔ باری ہے چھٹے سوال کی، زمزم نگر حیدرآباد کے طلباء کی۔
جی بتائیے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند حابیل قتل ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کتنے عرصے تک صدمے میں رہے؟ 40 سال تک. آپ 40 سال تک صدمے میں رہے. جواب بالکل درست ہے. میرپور کشمیر کے طلباء سے سوال، یہ بتائیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کتنے سالوں تک دنیا میں قیام فرمائیں گے؟ 40 سال تک. 40 سال تک دنیا میں قیام فرمائیں گے. یہ جواب بھی بالکل درست ہے. مقابلہ زبردست، پھولوں بھرا مقابلہ ہے، کانٹے نہیں ہوتے ہمارے ذہنی آزمائش میں. 7واں سوال، وہ کون سے اصحاب ہیں جو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے ہیں؟ حضرت حسن سر سے سینے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں گے. حضرت سیدنا امام حسین سینے سے ناخن پا تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں گے. اور حضرت امام مہدی سر سے پاؤں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں گے. سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر اقدس سے سینے تک، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے ناخن پا تک یعنی پاؤں کے ناخن تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مشابہ تھے. اور سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے پاؤں تک آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے مشابہ ہیں. جواب بالکل درست ہے. جی یہ بتائیے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی الجودی پہاڑ پر کتنے دن تک رکی رہی اور کس تاریخ کو کشتی کے سوار کشتی سے باہر آئے؟ یہ کشتی محرم اور حرام کے 10 تاریخ کو کشتی سے باہر ہوئے اور 40 دن ٹھہری. کتنے دن رکی رہی؟ 40 دن. آپ نے کہا 40 دن، وہ کشتی 30 دن رکی رہی اور 10ویں محرم کی تاریخ کو یہ لوگ کشتی سے باہر آئے. اس سوال کے 2 پارٹ سے ایک صحیح جواب دیا ہے. کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ سب کہہ رہے ہیں 1 نمبر دیا جائے تو ان کو 1 نمبر دے دیا جائے. چلیں یہ بتائیے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اول الرسول کہنے کی وجہ بتائیں. بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے. کافروں کی طرف جو بھیجے جانے والے رسول حضرت نوح علیہ السلام اور ان سے پہلے جتنے بھی رسول گزرے وہ مسلمانوں کی طرف بھیجے گئے تھے. اس سے پہلے جتنے نبی تشریف لائے وہ مسلمانوں کی طرف بھیجے جاتے، مگر کافروں کی طرف جو رسول بھیجے گئے ان میں سب سے اول حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے. جواب بالکل درست ہے. جی بتائیے جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ کے شعلوں میں ڈالا گیا تو اس وقت آپ کی زبان سے کیا الفاظ نکلے؟ اس وقت آپ کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. جواب بالکل درست ہے. اچھا یہ بتائیے روح قبض کرنے والے فرشتے کتنے ہیں؟ روح قبض کرنے والے فرشتے 4 ہیں. روح قبض کرنے والے فرشتے 4 ہیں. یہ بھی ہماری معلومات میں آج اضافہ ہوا. جواب بالکل درست ہے. 9واں سوال ہمارے میرپور کشمیر بہت دور کا سفر کر کے آئے ہوئے طلباء سے. بتائیے ہم نے تو سنا ہے کہ روح صرف ملک الموت علیہ السلام قبض کرتے ہیں، تو پھر یہ 4 فرشتے کیسے ہوئے؟ بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے. آج تک تو یہی سمجھتے رہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت روح قبض کرتے ہیں. ایک انسانوں کی، ایک شیاطین کی، ایک جنوں کی اور ایک پرندے وغیرہ کی. 4 اس طرح ہوئے کہ ملک الموت انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں، ایک فرشتہ جنوں کی روح قبض کرتا ہے، ایک فرشتہ شیاطین کی، جبکہ ایک فرشتہ پرندوں، وحشیوں، درندوں، مچھلیوں، چونٹیوں کو وفات دینے پر مامور ہے. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. آخری سوال، میدان محشر میں کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوگا کہ دوزخیوں کی جماعت الگ کرو؟ وہ عرض کریں گے کتنوں میں سے کتنے؟ حضرت آدم علیہ السلام. یہ خطاب، یہ ارشاد جو ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوگا. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. یہ بتائیے حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں جڑواں بیٹوں کے نام کیا تھے؟ ایک کا نام یعقوب علیہ السلام اور دوسرا نام عیسو تھا، جسے عرب العیس کہتے تھے. حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 جڑواں بیٹے ہوئے،
ایک کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام اور دوسرے کا نام عیسو جسے عرب العیس کہتے. جواب بالکل درست ہے. تیاری زبردست لگتی ہے. اسکور بورڈ دیکھتے ہیں پہلے کہ ہمارے زمزم نگر حیدرآباد اور کشمیر کے طلباء نے کیا کچھ حاصل کیا ہے. جی زمزم نگر حیدرآباد 20 نمبر اور میرپور کشمیر کے طلباء نے 17 نمبر حاصل کیے ہیں. چلتے ہیں ہم اپنے دوسرے دور کی طرف. شعر مکمل کیجئے. اس میں اشعار پوچھے جائیں گے اور ایک ایک نمبر ہوگا، یاد رہے. شعر مکمل کرنا ہے، یا تو پہلا مصرع یا دوسرا مصرع آپ سے پوچھا جائے گا. آپ تیار ہیں؟ زمزم نگر حیدرآباد والوں سے پہلا شعر. کرم کر پے مصطفیٰ یا الہی. وقت آپ کا جا رہا ہے. ٹائم آپ کا ختم ہو گیا. ہر ایک مدنی انعام اے کاش پاؤں، کرم کر پے مصطفیٰ یا الہی. جی باری ہے میرپور کشمیر والوں کی. دیکھنا یہ ہے کہ میرپور کشمیر واپس جاتے ہیں یا ہمارے ساتھ کچھ دن اور ٹھہرتے ہیں. دل میں پیدا لام ہو ہی جائے گا. بہت خوبصورت شعر ہے. وقت جا رہا ہے. یاد گیسو ذکر حق ہے آہ کر، دل میں پیدا لام ہو ہی جائے گا. باری ہے زمزم نگر حیدرآباد والوں کی. ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت. ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت. قادری پائیں تصدق میرے دلہا تیرا. قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. دے حسن اخلاق کی دولت، کر دے عطا اخلاص کی نعمت. دے حسن اخلاق کی دولت، کر دے عطا اخلاص کی نعمت. وقت آپ کا ختم ہوا چاہتا ہے. مجھ کو خزانہ دے تقویٰ کا، یا اللہ میری جھولی بھر لے. بند گئی تیری ہوا، ساوا میں خاک اڑنے لگی. بند گئی تیری ہوا، ساوا میں خاک اڑنے لگی. بڑھ چلی تیری ضیا، آتش پہ پانی پھر گیا. بڑھ چلی تیری ضیا، آتش پہ پانی پھر گیا. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. صدقے میں تیرے باغ تو کیا لائے ہیں بن پھول. صدقے میں تیرے باغ تو کیا لائے ہیں بن پھول. میرپور کشمیر والوں نے لگتا ہے اشعار کی تیاری کمزور کی ہے. وقت چلا گیا. اس غنچائے دل کو بھی تو ایماں ہو کے بن پھول. اعلیٰ حضرت کا بڑا خوبصورت شعر تھا. آپ کی باری ہے. جب نعت سنوں جھوم اٹھوں عشق نبی میں. جی جب نعت سنوں جھوم اٹھوں عشق نبی میں، ایسا مجھے مستانہ محمد کا بنا دے. ایسا مجھے مستانہ محمد کا بنا دے. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. میری خاک جس دم اڑے یا الہی. اسے کاش اڑائے ہوائے مدینہ. اسے کاش اڑائے ہوائے مدینہ. جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. چشم تر سوز جگر دیجئے قلب مضطر.
جی چشم تر سوز جگر دیجئے قلب مستر، مجھے یا الہی برائے مدینہ، عشق میں روتا رہوں جب بھی میں روضہ دیکھوں۔ جواب یہ صحیح نہیں رہا۔ آخری شعر ہمارے میرپور کشمیر کے طلباء سے، غم مدینے کا مجھے کر دو عنایت یا رسول۔ یا رسول اللہ صدقہ فاطمہ کے لال کا، صدقہ صدیق و عمر عثمان و حیدر کا حضور، غم مدینے کا مجھے کر دو عنایت یا رسول۔ یہ بھی جواب درست نہیں ہو سکا۔ اسکور بورڈ بھی دیکھیں گے، مگر پہلے شعر پوچھتے ہیں ہمارے یہاں کے اسلامی بھائیوں سے۔ جی آپ سنائیں گے کوئی ایسا شعر سنائیں جس میں اعلیٰ حضرت نے سر راہ استعمال کیا ہو، لفظ سر راہ استعمال کیا ہو۔ ایک ہی ہاتھ اٹھا ہے، پھر دوسرا بھی اٹھ گیا ہے۔ جی پہنچے پہنچنے والے تو منزل مگر شاہ، ان کی جو تھک کے بیٹھے سرے راہ لے خبر۔ پہنچے پہنچنے والے تو منزل مگر شاہ، ان کی جو تھک کے بیٹھے سر راہ لے خبر۔ جواب بالکل درست ہے۔ بڑا یہ غمزدہ کلام ہے۔ اعلیٰ حضرت نے پیارے آقا سے بڑے والہانہ انداز میں فریادیں کی ہیں، اور واقعی آج بھی امت پہ جو وقت پڑا ہے یہ فریاد ہی کا وقت ہے۔ اے شافعِ امم شہ ذی جاہ لے خبر، للہ لے خبر، میری للہ لے خبر۔ اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، میرا ہے کون تیرے سوا آہ لے خبر۔ پہنچے پہنچنے والے تو منزل مگر شہا، ان کی جو تھک کے بیٹھے سر راہ لے خبر۔ مانا کہ سخت مجرموں ناکارہ ہے گدا، پر تیرا ہی تو ہے بندے درگاہ لے خبر۔ یقیناً پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ عنایت کی ہم سب کو ہر وقت حاجت ہے۔ رب کریم ان تمام لوگوں کا بھلا فرمائے جو اس وقت مشکل میں ہیں، اللہ کریم ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ کہاں تک پہنچا ہے۔ زمزم نگر حیدرآباد کے طلباء نے حاصل کیے ہیں 23 نمبر، اور میرپور کشمیر بغدادی کے طلباء ہیں 18 نمبر پہ، 5 نمبر پیچھے ہیں۔ لیکن یہ مقابلے میں ہم نے دیکھا ہے کہ بار بار بازی پلٹتی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ بازی کس طرف اور کیسے جاتی ہے، یہ شخصیت کون ہے۔ 4 اشارے دیے جائیں گے، طریقہ کار آپ کو پتہ ہے۔ پہلے اشارے پر آپ کو اگر جواب دے دیا آپ نے 5 نمبر ملیں گے، ایک اور اشارہ لیا ہم دے دیں گے 4 نمبر ملیں گے، ایک اور اشارہ لیا تو 3 نمبر ملیں گے، چوتھا اشارہ آپ نے مانگا تو 1 نمبر ملے گا۔ غلط جواب دینے پر کچھ نہیں ملے گا۔ جلد بازی نہ کیجیے گا، اس میں مشورہ کر کے جواب دیجیے گا۔ جی آپ سے پہلا اشارہ آپ کو دیا جائے، آپ تیار ہیں؟ جی آپ اللہ عز و جل کے نبی ہیں۔ دوسرا اشارہ آپ کی والدہ کے نام پر قرآن پاک کی ایک سورت ہے۔ چاہیں تو ایک اور اشارہ لے لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اگر تیسرا اشارہ لیتے تو میں کہتا کہ انہیں ابن مریم کہا جاتا ہے۔ چوتھا اشارہ لیتے تو ان پر کتاب بھی نازل ہوئی، لیکن آپ نے 2 سوالوں میں جواب صحیح دے دیا ہے۔ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ 4 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ جی جناب، اب باری ہے ہمارے میرپور کشمیر کے طلباء کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں۔ دوسرا اشارہ دیا جائے۔ سب سے زیادہ احادیث انہوں نے روایت کی ہے۔ بڑا آسان کر دیا ہے اس اشارے نے، لیکن اگر احادیث سے شغف علم دین سیکھنے سکھانے والے ہوں تو جلدی پہنچ جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔
اگر آپ تیسرا اشارہ لیتے تو میرا اشارہ ہوتا کہ اصحاب صفہ سے آپ کا تعلق ہے، اور چوتھا اشارہ آپ مجھ سے لیتے تو میں کہتا کہ ایک دودھ کے پیالے کا بڑا خوبصورت واقعہ آپ کے ساتھ ہوا تھا، لیکن جواب آپ نے بھی دوسری باری میں بوجھ لیا ہے، جواب بالکل درست ہے۔ یہ آج دونوں طرف کے طلباء نے 4 نمبر شخصیت میں حاصل کر لیے ہیں۔ پھر چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف، دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ ذہنی آزمائش کے اس اسکور بورڈ میں 27 نمبر زمزم نگر حیدرآباد کے طلباء نے حاصل کر لیے ہیں، اور 5 نمبر پیچھے 22 نمبر پر ہیں ہمارے میرپور کشمیر کے طلباء۔ مقابلہ اب بھی کچھ 5 نمبر کے فرق میں ہے، لیکن 3 دور باقی ہیں۔ اگلا دور ہے مدنی گلدستے کا، بڑی توجہ سے دیکھنا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ، اور اس کے بعد اس کے بارے میں آپ سے سوالات کیے جائیں گے۔ یہاں موجود اسلامی بھائی بھی بہت غور سے دیکھیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ سے دیکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی غور سے دیکھا ہے آپ نے مدنی گلدستہ؟ اچھا، آپ نے بھی؟ چلیں اب آپ سے سوال کرتے ہیں۔ پہلا 3 نمبر ملنے ہیں پہلے سوال پر، دوسرے سوال پر 2 نمبر ملنے ہیں۔ بہت توجہ کے ساتھ سوال سنیے۔ امیر اہل سنت نے اس مدنی گلدستے میں کون سے 2 موضوعات پر مدنی پھول عطا فرمائے؟ ٹائم آپ کا جا رہا ہے، جلدی کیجیے۔ نماز میں کپڑے موڑنا، اور دوسرا نماز میں کپڑے یعنی شلوار کو موڑنا، اور دوسرا اسکرین پر اگر قرآن پاک کی آیت ہو تو اسے چھونا کیسا؟ بالکل جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ جی امیر اہل سنت سے 2 اسلامی بھائیوں نے سوال کیا تھا، بتائیے دوسرے سائل کا نام کیا تھا؟ محمد عامر۔ ان کا نام منظور تھا، آپ کا جواب غلط ہو گیا۔ جی آپ کی باری ہے۔ امیر اہل سنت نے کپڑے لوٹنے یا کپڑے فولڈ کرنے کے لیے ایک عربی لفظ بتایا تھا، وہ کون سا لفظ تھا؟ اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں، یہ پوچھا۔ مکروہ تنزیہی۔ تھوڑا سا سوال پر غور کرتے، میں نے اس کا حکم نہیں پوچھا تھا، میں نے کہا تھا کہ اس کپڑے کو، چلے بھائی یہاں کون بتائے گا؟ اور اب دیکھیں اتنے ساروں کو پتا ہے، چلے کوئی مدنی فیس کے ساتھ بتا دے تو دانش بھائی کوئی تحفہ لے لیں مدنی فیس کے ساتھ۔ یہ ہمارے ٹوپی والے اسلامی بھائی اگر بتا دیں، اور امامہ شریف سجا لیں، آج داڑھی سجا لیں تو چلیں ہاتھوں ہاتھ ہیں، داڑھی سجائیں گے آج سے انشاءاللہ۔ جی کپڑے صاف کرنا۔ کیا صاف؟ تھوڑا سا صحیح بتایا، پورا بتائیں۔ امامہ تو پھر بھی سجانا پڑے گا، جواب تو آپ کا ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی یہ ہے کف ثوب۔ آپ کو جس نے بتایا شاید اس نے یاد صحیح نہیں کروایا، لیکن چلے ہمارا بھلا کروا دیا کہ آپ کے سر پر انشاءاللہ اب امامہ سج جائے گا اور آپ چہرے پر داڑھی سجائیں گے۔ کف ثوب اسے کہا جاتا ہے، جواب آپ کا غلط ہو گیا۔ جی باری ہے ہمارے میرپور کشمیر والوں کی، جواب صحیح دینا بہت ضروری ہے اب آپ کے لیے۔ یہ بتائیے مردوں کے لیے پاجامے، شلوار یا تہبند کے پانچے کہاں تک رکھنا سنت ہے؟ ٹخنوں سے اوپر رکھنا۔ ٹخنوں سے اوپر رکھنا سنت ہے، جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ 2 نمبر انہوں نے حاصل کر لیے ہیں۔ مقابلہ کہاں تک پہنچا ہے یہ ہم ذرا تھوڑی دیر بعد اسکور بورڈ کے پاس جائیں گے، لیکن ہم پہلے ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے کوئی سوال کر لیتے ہیں۔ آپ نے بھی غور سے دیکھا ہے؟ اچھا 2 اسلامی بھائیوں نے سوال کیا، بتائیے وہ دونوں کہاں کہاں کے تھے؟ دونوں کے ممالک بتانے ہیں۔ جی پہلے اسلامی بھائی جرمن کے تھے اور دوسرے ہند کے۔ جرمنی سے اور انڈیا سے سوال ہوا، جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ بہار شریعت 16واں حصہ غالباً آپ کو تحفے میں دیا جا رہا ہے، علم دین کا خزانہ ہے۔ کوئی نیت لے لیں بھائی، کتنے دنوں میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ؟ کب تک پڑھ لیں گے؟ اتنی پیاری کتاب ہے، کوئی نیت بھی دے دینا ہمیں۔
इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल 26 दिन में पढ़ेंगे। माशाअल्लाह 26 दिन में इस किताब को पढ़ेंगे। मदनी चैनल के नाजरीन भी इस किताब को हासिल करें। स्कोर बोर्ड की तरफ चलते हैं कि अब स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जमजम नगर हैदराबाद के तलबा पहुंच चुके हैं 30 नंबर पर। मीरपुर कश्मीर बगदादी के तलबा डबल 12 नंबर पर हैं, 6 नंबर से पीछे हैं और 2 राउंड बाकी हैं। थोड़ी स्पीड तेज करनी होगी अगर बाबुल मदीना में इस मुकाबले में रहना है। चलते हैं अगले राउंड की तरफ जिसका नाम है ये मज़ार मुबारक किसका है। मज़ार शरीफ आपको दिखाए जाएंगे, गौर से इन मज़ारात को देखिएगा। इन्हीं में से कोई मज़ार शरीफ फिर आपसे पूछा जाएगा। आइए अच्छी अच्छी नीयतों के साथ अल्लाह के नेक बंदों के मज़ारात का दीदार करते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। आपने देखा, गौर से देखा। अब आपको एक मज़ार शरीफ दिखाया जाएगा, मगर थोड़ा सा दिखाया जाएगा। पहली बारी में आपने वो मज़ार पहचान लिया तो 5 नंबर, मज़ीद आप उस तस्वीर को वाज़े करना चाहेंगे। अब पहचाना तो 4 नंबर, फिर वाज़े करना चाहेंगे, वाज़े कर दी जाएगी, मगर 3 नंबर। पूरा मज़ार शरीफ दिखा दिया जाए, हम पूरा दिखा देंगे, सही जवाब देने पर 1 नंबर मिलेगा। तो आखिरी इशारे तक जाना चाहिए जब तक कंफर्म ना हो जाए। ये मेरा मशवरा है, आप चाहें तो जैसे फैसला करें। जी जनाब, मज़ार शरीफ दिखाइए ज़रा हमें कि ये मज़ार किसका है। जी दिखाया, मगर वो भी बहुत थोड़ा दिखाया। चाहें तो जवाब दे दें, मेरा मशवरा है एक इशारा और ले लें। साबिर बिया रहमतुल्लाह ताला अलैह। पहले ही सवाल में जवाब देना चाह रहे हैं, ऐसा ना हो कि जवाब गलत हो जाए। जनाब दिखाइए कि ये मज़ार मुबारक किसका है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये तो बड़ा मुश्किल जवाब था, मगर पहले इशारे में दे दिया। अमेजिंग। 5 के 5 नंबर हासिल कर लिए। जी जनाब, मुकाबला और मुश्किल हो चुका है मीरपुर कश्मीर वालों के लिए। दिखाइए हमें, देखिए, देखते हैं कि ये मज़ार मुबारक किसका है। जी चाहें तो दूसरा इशारा ले लें, चाहें तो जवाब दे दें। दूसरा इशारा भी दीजिए, एक और इशारा दीजिए। मज़ार शरीफ की तस्वीर को मजीद वाज़े किया गया है, कुछ कुछ समझ आने लगा है। जी चाहें तो एक और इशारा ले लीजिए। मशवरे में हम इस वक्त आपका काउंट नहीं करते, लेकिन आप जवाब तीसरा इशारा लेंगे। एक और इशारा दे भाई, मजीद तस्वीर को वाज़े किया जाए। अब तो बहुत वाज़े कर दिया गया है। अगर मज़ार शरीफ देखा जी, शाह मैमूना रहमतुल्लाह, जी हज़रत मैमूना रहमतुल्लाह ताला। अल्लाह, उम्मे मैमूना रदी अल्लाह ताला अन्हा, मक्का पाक में उनका मज़ार है। ये मज़ार, ये तो मुझे पता है, उनका नहीं। ये किनका मज़ार है, अब आइए देखते हैं। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बड़ा मशहूर मज़ार। ये जवाब भी आपका गलत हो गया। आखिरी राउंड है अब, लेकिन उससे पहले हम नाज शरीफ पढ़ते हैं। आइए तलबा करीब आ जाए, इंशाअल्लाह हम नाज शरीफ सुनेंगे, मिलकर कुछ इल्तिजा कर लेते हैं।
عبدالحبیب بھائی آج نعت بھی اگر آپ سنائیں. اللہ ناز شریف چلیں مل کر نعت پڑھتے ہیں انشاءاللہ. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا کلام مل کر سب پڑھیں گے انشاءاللہ. درود پاک پڑھنے کا موقع بھی ملے گا. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے صلی اللہ علیہ. زہ عزت و اطلاع محمد زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مل کر صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دم نظر جاری ہو میری زباں پر 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 محمد محمد خدا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے صلی علیہ وسلم. پل صراط تلوار سے زیادہ تیز بال سے زیادہ باریک لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے. کچھ لڑکھڑاتے گزریں گے جو نیک ہوں گے وہ دوڑتے ہوئے مزید اللہ کی بارگاہ میں جن کا مرتبہ ہوگا اڑتے ہوئے کچھ بجلی کی مانند گزر جائیں گے. دل دھک دھک کر رہے ہوں گے گھبراہٹ کا عالم ہوگا مگر میرے رضا کا عشق دیکھیے. اعلیٰ حضرت کو یہ تسلی ہے کہ اس پل کے کنارے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب سلم امتی کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں؟ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے 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 کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. زہ عزت و
اطلاع محمد کے ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلتے ہیں ہمارے آخری راؤنڈ کی طرف جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے۔ آئیے میں طلباء سے گزارش کروں گا اپنی اپنی جگہ پر آ جائیں، اور اب ہم نے ایک ایک طالب علم کو سویپ کرنا ہوگا۔ فیضان آپ یہاں آ جائیں، سہیل رضا آپ یہاں آ جائیں، آپس میں سویپ کر لیں۔ 12 نمبرز آپ کو دکھائے جائیں گے، فرق اب بہت لمبا ہو گیا ہے۔ باری ہے ہمارے سلیم رضا کی۔ سلیم رضا کون سا نمبر پسند کریں گے؟ 11 جی 11 11ویں کی نسبت سے 11 نمبر پسند کر رہے ہیں۔ ذرا بتائیے 11 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ امیر اہل سنت کے پیر و مرشد کا مزار مبارک کہاں واقع ہے؟ جنت البقیع میں۔ جنت البقیع مدینہ منورہ۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے پیر صاحب قطب مدینہ سیدی مولانا ضیاء الدین مدنی، آپ کو یہ معلوم ہے انہوں نے مدینہ منورہ میں کتنے سال گزارے ہیں؟ امیر اہل سنت نے ایک شعر میں اس کا تذکرہ کیا ہے، میرے مرشد نے گزارے ہیں مدینے میں برس، ان کی رحمت سے 77 سبز گنبد دیکھ کر۔ 77 سال مدینہ منورہ میں گزارے۔ صلاۃ السلام میں ایک شعر آپ سنتے ہوں گے اعلیٰ حضرت کے فضائل کے بارے میں، جن کی باب مجیدی میں چمکی ضیا۔ یہ باب مجیدی میں کس کی ضیا چمکی تھی؟ یہ اعلیٰ حضرت کی ضیا مولانا ضیاء الدین مدنی تھے، جن کا گھر باب المجیدی کے ساتھ تھا۔ یہ اس باب مجید کی طرف اشارہ ہے، اور پھر مدینہ منورہ ہی میں مزار مبارک جنت البقیع میں۔ جواب بالکل درست ہے، 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ اب باری ہے شعیب رضا کی۔ جی شعیب بیٹا کون سا نمبر پسند کریں گے؟ نمبر 1۔ 1 نمبر کے پیچھے بتائیں کون سا سوال موجود ہے؟ یہ بتائیں غسیل الملائکہ اور دفین الملائکہ کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ شعیب کے حصے میں تھوڑا سا مشکل سوال آ گیا ہے، لیکن بڑا مشہور ہے۔ جی شعیب ٹائم جا رہا ہے آپ کا۔ غسیل الملائکہ کسے کہا جاتا ہے؟ انہیں ہی دفین الملائکہ بھی کہا جاتا ہے۔ وقت آپ کا ختم ہو گیا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ جی باری ہے فیضان رضا کی۔ جی فیضان کون سا نمبر آپ چاہیں گے؟ 1 اور 11 ہو چکا۔ 5 نمبر کے پیچھے بتائیں کیا سوال موجود ہے؟ روزہ دار کو قیامت کے دن جنت میں جس دروازے سے داخلے کا حکم دیا جائے گا اس کا مخصوص نام بتائیں، اس دروازے کا نام بتائیں۔ سفر ہے مگر اکیلے۔ اب تک تو مشورے کر کر کے جواب دیتے رہے، اب جواب دینا ہے مگر اکیلے دینا ہے۔ روزہ داروں جنت میں داخل ہونے کا ایک مخصوص دروازہ بھی ہوگا انشاءاللہ، تو روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین نیت کریں اب ہمارا کوئی روزہ نہیں چھوٹے گا انشاءاللہ، رمضان کے پورے روزے رکھیں گے انشاءاللہ۔ جواب آپ نہیں دے سکے، اس کا نام ہے باب الریان۔ روزہ دار اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے۔ باری ہے ہمارے اب میرپور کشمیر کے طلباء کی۔ جی کشمیر کے طلباء عبد الماجد، جی بیٹا کون سا سوال نمبر لیں گے آپ؟ 3 جی 3 نمبر بتائیے۔ 3 نمبر کے پیچھے کون سا سوال موجود ہے؟ مارکہ کربلا میں حضرت امام حسین کے کتنے صاحبزادے شریک تھے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کربلا میں کتنے صاحبزادے شریک تھے؟ 3۔ آپ نے کہا 3 اور بالکل ٹھیک کہا، جواب بالکل درست ہے۔ کچھ مقابلے میں اب بھی جگہ باقی ہے۔ جی اب باری ہے ہمارے محمد زہیب کی۔ جی زہیب بیٹا 7 نمبر۔ جی
7 नंबर के पीछे सवाल यह है कि कूंडों की नियाज किस महीने में की जाती है? कूंडे तो बड़े खाए होंगे, हमारे यहाँ खीरच पूरियां भी उसे कहा जाता है, खीर पूरी भी जिन्हें कहा जाता है। मुंह में पानी आ रहा है जी। मदनी चैनल पर भी इस मंजर को दिखाया जाता है, अमीर अहले सुन्नत ने भी कई बार ये मामला किया। महीना बताइए वो कौन सा महीना है? टाइम आपका। मुहर्रम। आपने कहा मुहर्रम। कौन से महीने में? रजबुल मुरज्जब के महीने में कूंडों की नियाज दी जाती है। हमारे इस्लामी भाई जवाब नहीं दे सके। फैजान जी, बेटा फैजान आप कौन सा नंबर पसंद करेंगे? 2। फैजान भाई कह रहे हैं 2 नंबर। बताइए 2 नंबर के पीछे क्या सवाल मौजूद है? शबे मेराज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां अंबिया की इमामत फरमाई थी वो मस्जिद कहाँ वाक़ है? फलस्तीन में। उसको मखसूस मस्जिद कहा जाता है, उस मस्जिद का नाम बताइए। मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस फलस्तीन में वाक़। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। एक एक सवाल इन 6 के 6 तलबा से पूछा जा चुका है, एक एक सवाल मजीद बाकी है। मुकाबले में अब भी तकरीबन 9 नंबर का फर्क है जी। जमजम नगर हैदराबाद के हमारे सलीम रजा भाई कौन सा नंबर पसंद करेंगे? जरा बताइए कौन से नंबर बाकी हैं जी? 12। 12वीं का 12 नंबर पसंद किया है। बताइए इस नंबर के पीछे कौन सा सवाल है? गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब विलादत हुई तो आप कितने पारों के हाफिज थे? 18 बार। 18 पारों के हाफिज थे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मेरे गौसे पाक का मर्तबा देखो, पैदाइश हो रही है और 18 पारों के हाफिज हैं जी। बारी है शुएब रजा की। कौन सा नंबर जी? शुएब जी नंबर 6। 6 नंबर के पीछे कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है जिसे एक बार पढ़े तो 10 बार कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है? एक बार पढ़ें तो 10 बार कुरान पाक पढ़ने का सवाब। सेकंड चल रहे हैं। कुरान पाक की दुल्हन कहा जाता है सूरह रहमान को, कुरान पाक का दिल कहा जाता है सूरह यासीन को। मैंने सवाल ये किया था कि वो कौन सी सूरत है जिसे पढ़ने पर 10 बार कुरान पाक का सवाब मिलता है? आपने कहा सूरह यासीन। बिल्कुल ठीक कहा, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चले मद्दी चल के नाजरीन सूरह यासीन पढ़ने की आदत बनाएं, ये भी आज नियत कर लें 10 बार कुरान पाक पढ़ने का सवाब। पढ़ने में शायद 10 मिनट लगते हैं, सही मखारिज के साथ पढ़ने की आदत डालें, सीखें और रोज पढ़ें और रोजाना 10 कुरान पढ़ने का सवाब हासिल करें जी। बारी है हमारे जी सुहेल रजा की। सुहेल कौन सा नंबर? 8। नंबर 8। सुहेल भाई ने कहा नंबर 8। बताइए जनाब 8 नंबर के पीछे क्या है जी? कुरान करीम में इमाम आजम के नजदीक कितने सजदे हैं? 15। आपने कहा 15, लेकिन हैं 14 सजदे। आपका जवाब ठीक नहीं है। याद रहे हनफियों के नजदीक यानी इमाम आजम अबू हनीफा के नजदीक 14 सजदे हैं। ठीक है, अब बारी है मीरपुर कश्मीर के अब्दुल माजिद की। जी अब्दुल माजिद भाई कौन सा नंबर पसंद करेंगे? 9 जी 9 नंबर के पीछे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दराज गोश का नाम बताएं। टाइम आपका खत्म हो गया है। क्या नाम था भाई? याफूर। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो दराज गोश था जो आशिक रसूल था और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बड़ी मोहब्बत करता। जी जनाब बारी है हमारे जुहेब की। जी जुहेब बेटा कौन सा नंबर पसंद करेंगे? 4। 4 नंबर बताइए। 4 नंबर के पीछे क्या सवाल है? मार्का करबला में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कितने साहबजादे शहीद हुए थे?
3 نے شرکت کی تھی، وہ تو تھوڑی دیر پہلے ہم نے سنا. شہید کتنے ہوئے تھے؟ علی اصغر اور پیاسے گلے پر خنجر چلایا گیا. پھر علی اکبر بھی جوانی میں شہید ہوئے، 2 شہید ہوئے. آپ کا جواب درست نہیں ہے. آخری سوال ہے جی بیٹا، اب نمبر بھی ایک ہی رہ گیا ہے. 10 نمبر کے پیچھے بتائیے کیا سوال موجود ہے. اللہ، 17 رمضان مبارک کو کون سی مشہور جنگ ہوئی تھی؟ جنگ احد. جی ذرا زور سے بولے بیٹا. جنگ احد. آپ نے کہا جنگ احد 17 رمضان کو غزوہ بدر ہوا تھا. کفر و اسلام کے درمیان یہ عظیم مارکا. جواب یہ بھی درست نہیں ہے. اب سکور بورڈ بھی دیکھیں گے. عابد بھائی سے گزارش کروں گا آ جائیں، طلبہ بھی باہر آ جائیں. بڑا زبردست مقابلہ ہوا. میرپور کشمیر سے آپ تشریف لائے، بڑا طویل سفر کیا، مگر آپ کا سفر یہیں اختتام پذیر ہوا. پھر زندگی رہی تو اب آپ یہاں آ جائیں بیٹا، آ جائیں سارے آ جائیں طلبہ. پھر زندگی رہی تو حصہ لیں گے انشاءاللہ. دل چھوٹا نہ کیجیے گا. آپ کا یہاں آنا اللہ قبول فرمائے، آپ کا سفر قبول فرمائے اور آپ کو برکتیں نصیب فرمائے. ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھیں کہ ہمارے طلبہ نے کتنی زبردست تیاری کی. اسکور بورڈ دیکھتے ہیں آخر میں کس راؤنڈ میں کس نے کتنے نمبر حاصل کیے. 41 نمبر زمزم نگر حیدرآباد والوں نے اور 28 نمبر میرپور کشمیر والوں نے. طویل سفر کیا، مگر ہمیں بھی افسوس ہے کہ میرپور کشمیر سے آئے ہوئے دونوں جو ٹیمز تھیں وہ ہم سے جدا ہو گئیں. اور حیدرآباد کے زمزم نگر حیدرآباد کی 2 ٹیمز تو مقابلے میں آگے آئی تھی اور ایک ہمارے سیزن 2 کے ونر تھے. یہ تینوں ٹیمز اگلے راؤنڈ کی طرف چلی گئی ہیں.